बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, पीटीआई के साथ हुकूमत चूहे बिल्ली का खेल खेल रही है। बड़े बड़े ड्रामे किए जा रहे हैं। कभी किसी चीज़ की इजाज़त दी जाती है, फिर वापस ले ली जाती है। आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले भी इजाज़त दी गई, लेकिन फिर उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। जब SCO इजलास, जो शंघाई तावन तंजीम का इजलास होने जा रहा था, कि कल उन्होंने कहा कि आप ये एहतजाज ख़त्म कर दें, हम कल आपको मुलाकात की इजाज़त दे देंगे। एक डॉक्टर भी जाएगा, एक वकील जाएगा और एक PTI रहनुमा जाएगा, या इमरान खान की एक बहन जाएंगी। ऐसा ही ऐलान गुज़श्ता रात भी किया गया और ये कहा गया कि आपके 5 रुकनी वफ़द को हम इमरान खान से मिलने की इजाज़त दिलवा देते हैं। ये वादा JUIF ने किया और उसमें गारंटर थे मौलाना फजलुर रहमान और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, और उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से ये पेशकश थी कि मैं आपको मुलाकात की इजाज़त लेकर देता हूँ। लेकिन आज इसमें भी दूध जो है वो मेंगनियाँ डाल कर दिया जा रहा है। सुबह से PTI का वफद अडयाला जेल के सामने पहुंचा हुआ है और इस इंतज़ार में है कि मुलाकात की इजाज़त मिले। लेकिन ड्रामा ये किया गया है कि वफद के 3 अरकान को NOC दे दिया गया है, उन्हें क्लियर कर दिया गया है और 2 को रोक लिया गया है। ये 3 कौन से हैं और 2 कौन से हैं, उन्हें रोका क्यों गया है, ये सारी तफसील आज की वीडियो में एक्सक्लूसिव भी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाना चाहते हैं कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव और बर वक्त वीडियोज़ आपको मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, आज सुबह सवेरे जो 2 रहनुमा हैं PTI के और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और साहिबजादा हामिद रज़ा, वो मुकर्ररा वक़्त पर 8 बजे अडयाला जेल पहुंच गए। लेकिन बैरिस्टर गौहर तशरीफ़ नहीं लाए, वो अपने ऑफिस में ही थे। उन्होंने ये एक इतला दी कि मैं अपने दफ्तर में बैठा जनाब असद कैसर का और बैरिस्टर अली ज़फ़र का इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन हमें ये बताया गया है कि सिर्फ 3 लोगों को अंदर जाने के लिए क्लियरेंस मिली है, यानी बैरिस्टर अली ज़फ़र, असद कैसर और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को अंदर जाने के लिए क्लियरेंस दे दी गई है। लेकिन साहिबजादा हामिद रज़ा, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और जनरल सेक्रेटरी PTI बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, इन दोनों को क्लियरेंस नहीं दी जा रही। ये दोनों रहनुमा इस वक्त मुसलसल वहाँ पर खड़े इंतज़ार कर रहे हैं अडयाला जेल के बाहर कि उन्हें भी क्लियरेंस मिले। JUI चूँकि इसमें एक ज़ामन के तौर पर, एक गारंटर के तौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के और PTI के दरमियान है, इसलिए बैरिस्टर गौहर ने अभी रिपोर्ट दी है कि उन्होंने राब्ता किया है और उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि जब तक 5 लीडरों को क्लियरेंस नहीं मिल जाती, ये जो 3 लीडर हैं जिन्हें क्लियरेंस दी गई है, वो भी अंदर नहीं जाएंगे अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करने के लिए। तो यूँ नज़र आ रहा है नाज़रीन कि शायद आज ये मुलाकात हो ही न सके, क्योंकि वफाकी काबीना का भी इजलास शुरू होने वाला है और फिर उसके बाद सेनेट का इजलास है और उसके बाद कौमी असम्बली का। ये सारा मामला क्या है, ये चूहे बिल्ली का खेल क्यों खेला जा रहा है? ये सारा खेल नाज़रीन इसलिए खेला जा रहा है ताकि PTI एहतजाज के मामले में यकसू ना हो सके। और इमरान खान ने जो गाइडलाइन दी हुई है कि भाई आपने सिर्फ़ और सिर्फ अब एहतजाज करना है और वहाँ पर जाकर बैठ जाना है D चौक में, और उस वक़्त तक नहीं उठना जब तक जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन है वो जस्टिस मंसूर अली शाह का जारी ना कर दिया जाए। और दूसरा, आइनी तरमीम जिसका मकसद पाकिस्तान की आला अदलिया को सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट जैसे लेवल पर ले जाना है, उसका रास्ता ना रुक जाए। लेकिन अली अमीन गंडापुर, असद कैसर और बैरिस्टर गौहर जैसे डबल क्रॉस सियासतदानों की वजह से, बेवफाओं की वजह से, कि उन्होंने इमरान खान के मिशन पर अमल नहीं किया, उनकी हिदायत पर, उनके हुक्म पर अमल नहीं किया और एक ऐसे सिमत में ले गए हैं पूरी PTI को कि जिसके सामने एक खौफनाक गड़ा है। अगर इनके
ان کی رہنمائی میں پی ٹی آئی چلتی رہی، ان عقل کے اندھوں کی رہنمائی میں، تو بلا شبہ گڑھے میں ہی گرے گی، کیونکہ بڑی مثل مشہور ہے کہ اب اگر آپ کسی اندھے کو، کسی عاقبت نااندیش کو اپنا لیڈر بنائیں گے تو آپ گڑھے میں ہی گریں گے۔ اگر ان لوگوں سے جان نہ چھوٹی پی ٹی آئی کی تو اس کے علاوہ کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا کہ پی ٹی آئی بھی ایک افسوسناک انجام سے دوچار ہو جائے گی۔ اب یہ تین لیڈر اندر کیوں نہیں جا رہے؟ وہ انہیں پتہ ہے کہ عمران خان ان کی کلاس لیں گے، یہ عمران خان کے ساتھ آنکھیں ملانے کی ان میں جرت اور ہمت ہی نہیں ہے، یہ اس لیے اندر نہیں جا رہے۔ اور بیرسٹر سلمان اکرم راجہ اور صاحبزادہ حامد رضا کو کلیئرنس اس لیے نہیں دی جا رہی کہ وہ اندر جا کر جو اصل صورتحال ہے، جو پچھلے 15 روز میں جو کچھ ظلم اور زیادتیاں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی ہیں، اور پی ٹی آئی کے جن لیڈروں نے وعدہ خلافی کی ہے، حکم عدولی کی ہے اور پی ٹی آئی کو عضو معطل بنا کر رکھ دیا ہے، ان سب کی رپورٹ بھی پیش کریں گے۔ اور ساتھ ہی وہ جو اعلیٰ عدلیہ نے اور وکلا کمیونٹی نے زوردار اسٹینڈ لیا ہوا ہے، اور جس طرح کل جو اکثریتی 8 ججز ہیں انہوں نے ایک اور نئی وضاحت جاری کر کے ایک دفعہ پھر صورتحال میں گرما گرمی بھی پیدا کر دی ہے، اور یہ سگنل بھی دے دیا ہے کہ جو عدلیہ ہے وہ اپنے اسٹینڈ پر کھڑی ہے اور وہ کوئی کمپرومائز کرنے پر تیار نہیں ہے۔ وکلا نے بھی کلیئر کٹ اعلان کر دیا ہے کہ ہم ایسی کسی ترمیم کو قبول نہیں کریں گے اور وکلا تحریک چلے گی۔ تو اس صورتحال سے عمران خان کو آگاہ کر دیں گے یہ دونوں لیڈر، جس سے ان کا جو حوصلہ ہے وہ بلند ہو سکتا ہے۔ جبکہ یہ جو 3 لیڈر ہیں جنہیں این او سی اور کلیئرنس دے دی گئی ہے، یہ اندر جا کر ایک مایوس کن صورتحال پیش کریں گے کہ جناب عوام نہیں نکل رہے، صورتحال بڑی خراب ہے۔ اگر ہم ان کی بات مان لیتے ہیں تو جو ایک درمیانی مزاج رکھنے والے یا جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن جائیں گے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن جائیں گے اور ہمیں کچھ نہ کچھ ریلیف مل سکے گا۔ لیکن اگر ہم ان کی بات نہیں مانتے تو پھر وہ بالکل اپنا پکا بندہ جسٹس امین الدین خان یا جسٹس جمال خان مندوخیل کو چیف جسٹس بنا دیں گے، جس لیے وہ ایک نیا قاضی فائز عیسیٰ ثابت ہوگا ہمارے لیے۔ تو اس لیے ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیں کچھ تعاون کرنا چاہیے۔ اس طرح کا لالی پاپ دے کر ان کو وہاں بھیجا گیا ہے، ذرائع کا ایسا کہنا ہے۔ بڑی نادر ایکسکلوسیو خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے عمران خان کو گھیرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن جو 2 بندے جو صحیح رپورٹ اندر جا کر دیں گے ان کو کلیئرنس نہیں دی جا رہی۔ اب اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جواب میں عمران خان کیا کہیں گے، وہ کس طرح کی کلاس لیں گے۔ وہ پارٹی کے لیے کوئی نئی ہدایت بھی باہر بھیج سکتے ہیں، وہ خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے کوئی نئی ہدایت باہر بھیج سکتے ہیں، وہ گنڈا پور کے حوالے سے کوئی نئی ہدایت باہر بھیج سکتے ہیں، وہ اسد کیسر بیرسٹر گوہر کے حوالے سے کوئی نئی ہدایت باہر بھیج سکتے ہیں۔ اور یہ ہدایت صرف پھر صاحبزادہ حامد رضا یا سلمان اکرم راجہ کے ذریعے ہی باہر آ سکتی ہے۔ اس لیے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان دونوں کو کلیئرنس نہیں دی جا رہی اور ایک چوہے بلی کا کھیل جاری ہے پی ٹی آئی کے ساتھ۔ کبھی اجازت دیتے ہیں پھر واپس لے لیتے ہیں، پھر اجازت دیتے ہیں پھر واپس لے لیتے ہیں۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو یکسو نہ ہونے دیا جائے اور اسی طرح گو مگو کی حالت میں رکھ کر پہلے مرحلے میں اعلیٰ عدلیہ کے پر کاٹ دیے جائیں، اور جب اعلیٰ عدلیہ پر ان کا مکمل ہولڈ ہو جائے گا، وکلا کے تقرر، تعیناتی، تبادلے اور کیسز کے بینچ بنانے کی حد تک بھی ہر چیز جو ہے وہ پارلیمنٹ اور حکومت اپنی گود میں رکھ لے گی، اور اس کے بعد جو اعلیٰ عدلیہ ہے، جو سپریم کورٹ ہے اور جو ہائی کورٹس ہیں، وہ بالکل سول کورٹ اور سیشن کورٹ سے جیسی لیول کی عدالتیں بن جائیں گی۔ اور پھر پاکستان میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو سیاسی کارکن ہیں، جو جمہوری جد و جہد ہے، جو عام انتخابات اور ووٹ کا حق ہے، جو عوامی مینڈیٹ ہے، اس پر اسے پوری طرح سے یرغمال بنا لیا جائے گا، کیونکہ اسی ترمیم میں ایک شق یہ بھی ہے کہ جو ہائی کورٹس کے سربراہان ہیں وہ لاپتہ افراد، وہ گمشدہ افراد، وہ جو اغوا کیے گئے افراد اور جو بھی اس طرح کے افراد ہیں جن کا کوئی والی وارث نہ ہو، جن کا کچھ پتہ نہ چل رہا ہو، ان کے حوالے سے کیسز جو ہے وہ از خود نوٹس کے تحت نہیں سن سکیں گے۔ تو اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا لیں کہ آئندہ آنے والے دور کی کتنی خوفناک اور تاریک تصویر کشی اب سامنے آ رہی ہے ان آئینی ترامیم کے تناظر میں، کہ اگر یہ آئینی ترمیم ہو گئی
تو اس کے بعد آپ سمجھ لیں کہ اگر عمران خان یا پی ٹی آئی چاہتے ہیں کہ وہ اپنی جمہوری جدوجہد کو آسانی کے ساتھ آگے بڑھا لیں گے تو یہ ناممکن ہو جائے گا۔ یہ اس ترمیم سے پہلے یعنی آج جو صورتحال ہے اس میں جو ہائی کورٹس ہیں یا سپریم کورٹ ہے وہاں سے کچھ نہ کچھ ریلیف مل رہا ہے، لیکن اگر یہ صورتحال پیدا ہوگی جس طرح کی آئینی ترمیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ کر بھی دیں گے آج جس طرح کہ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی نہ بھی مانی تو بھی ہم اپنی مرضی سے پھر آئینی ترمیم کریں گے، جس طرح کہ بلاول بھٹو نے کل وارننگ دی ہے۔ اس نے حیدرآباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ نے ہماری متفقہ آئینی ترمیم نہ مانی تو پھر ہم آئینی عدالت بھی بنائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم فائز عیسیٰ کو بھی واپس لے آئیں گے، اسے آئینی عدالت کا سربراہ بنا دیں گے اور سپریم کورٹ کا سربراہ پھر وہ جسٹس امین الدین خان یا جسٹس جمال خان مندوخیل کو بنا دیں گے، اور پاکستان ایک بار بالکل مصر جیسی صورتحال سے دوچار ہو جائے گا۔ لیکن کیا عمران خان اس دھمکی میں آ جائیں گے؟ اس حوالے سے پورا یقین ہے پی ٹی آئی کے جو وفادار ہیں انہیں کہ عمران خان کو اگر صحیح صورتحال کا پتہ چل گیا تو وہ کسی بھی صورت میں جو متنازع آئینی ترمیم ہے اس کی سپورٹ کے لیے نہیں کہیں گے۔ لیکن یہ جو صحیح صورتحال ہے وہ صرف صاحبزادہ حامد رضا اور سلمان اکرم راجہ ہی بتا سکتے ہیں، اس لیے ان کو کلیئرنس نہیں دی جا رہی۔ آخری وقت میں اب کیا فیصلہ ہوتا ہے، جو بھی فیصلہ ہوا ہم آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ لیکن ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ہم بڑے عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جو اصل خطرہ ہے وہ غداروں سے ہے۔ یہ اپنی طرف سے تو ایک داؤ کھیلا ہے حکومت نے کہ ہم انہیں ایک بار پھر چوہے بلی کے انداز میں استعمال کرتے ہیں اور گو میں رکھیں گے تاکہ کوئی بڑی یہ تحریک نہ چلا سکیں، بڑا احتجاج نہ کر سکیں، اور اسی دوران ہم اپنی آئینی ترمیم منظور کروا لیں گے۔ لیکن آج جو کچھ ہوا ہے اس نے ان غداروں کو، ان ڈبل کراسوں کو ایک بار پھر بے نقاب کر دیا ہے کہ جناب آپ کو اسد کیسر سے اور بیرسٹر گوہر سے اور بیرسٹر علی ظفر سے تو کوئی خطرہ نہیں، آپ ان کو تو کلیئرنس دے رہے ہیں، آپ صاحبزادہ حامد رضا کو اور بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کو کلیئرنس کیوں نہیں دے رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اندر سے آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، انہوں نے خود ہی اپنے لوگوں کو آج حکومت نے بے نقاب کر دیا ہے، اور ایک بار پھر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جو لوگ ان خدشات کا اظہار کر رہے تھے کہ جو وزیر اعلیٰ گنڈا پور ہیں، جو اسد کیسر ہیں اور جو چیئرمین بیرسٹر گوہر ہیں، یہ سب اندر سے حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ آج اس واقعے نے ایک بار پھر ان خدشات کو تقویت دے دی ہے۔ جو بھی نئی صورتحال، نئی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔